बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये गुज़श्ता रोज़ हमने आयत मुबाहिला के हवाले से कुरान मजीद में जो आयत सूरह आल इमरान की आयत नंबर 61 है, उसकी तफसीर अहले सुन्नत की मुस्तनद तफसीर से पेश की थी। आज हम इसी आयत के बारे में जो अहले सुन्नत की हदीस की किताबों में आया हुआ है, अहले सुन्नत की हदीस की किताबों में जो हदीस इस सिलसिले में आई हुई है, आयत मुबाहिला के सिलसिले में, वो आज आपकी खिदमत में पेश करेंगे। सबसे पहले जिस किताब से मैं आप को मुस्तफ़ीद करना चाहता हूँ वो अहले सुन्नत की साहसिता की किताब मुस्लिम है। सही मुस्लिम की जिल्द नंबर 3, किताब फ़ज़ाइल सहाबा, हदीस नंबर 6220। हदीस नंबर 6220 में हज़रत आमिर बिन साद बिन अबी वक़ास अपने बाप से रिवायत करते हैं, यानी साद बिन अबी वक़ास से रिवायत करते हैं। फरमाते हैं कि मुआविया इब्न अबू सुफियान ने हज़रत साद बिन अबी वक़ास को अमीर बनाया और उनसे फरमाया, तुझे अबुल तराब यानी अली अलैहिस्सलाम को बुरा भला कहने से किस चीज़ ने मना किया है? हज़रत साद बिन अबी वक़ास ने कहा, मुझे 3 बातें याद हैं कि जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाई हैं, जिनकी वजह से मैं उनको बुरा भला नहीं कहता। अगर इन 3 बातों में से कोई एक भी मुझे हासिल हो जाए तो वो मेरे लिए सुर्ख ऊँटों से ज़्यादा प्यारी है। पहली बात क्या है? नंबर 1, मैंने रसूलुल्लाह से सुना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी गज़वे में जाते हुए इनको अपने पीछे मदीने में छोड़ा तो अली अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया कि ए अल्लाह के रसूल, आप मुझे औरतों और बच्चों के साथ छोड़े जा रहे हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अली अलैहिस्सलाम से फरमाया, ए अली, क्या तुम इस बात पर राज़ी नहीं हो कि तुम्हारा मुकाम मेरे यहाँ इस तरह है जिस तरह के हारून अलैहिस्सलाम का मुकाम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ था, सिवाय इसके कि मेरे बाद कोई नबी नहीं है। दूसरी बात, और मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आप खैबर के दिन फरमा रहे थे कि कल मैं एक ऐसे आदमी को झंडा अता करूँगा, यानी अलम अता करूँगा, जो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है और अल्लाह और उसका रसूल उससे मोहब्बत करता है। रावी कहते हैं कि ये सुनकर हम इस इंतज़ार में रहे कि ऐसा खुश नसीब कौन होगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे पास अली को बुलाओ। उनको बुलाया गया तो उनकी आंखें दुख रही थीं, तो आपने अपना लुआब दैन उनकी आंखों पर लगाया और अलम उनको अता फरमा दिया, तो अल्लाह ताला ने हज़रत अली के हाथ पर फ़तह अता फरमाई। तीसरी बात, और ये आयत मुबारका नाजिल हुई, नदउ अबनाना व अबनाकुम, सूरह आल इमरान की 61वीं आयत। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली, हज़रत फ़ातिमा, हज़रत हसन और हज़रत हुसैन को बुलाया और फरमाया, ए अल्लाह, ये सब मेरी अहले बैत यानी घर वाले हैं। तो इस हदीस से ये पता चलता है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम अली अलैहिस्सलाम, सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, इमाम हसन और इमाम हुसैन को बुलाया था मुबाहिले वाले दिन। बिल्कुल यही हदीस इन्हीं अल्फाज में उसदुल गाबा फ़ी मारफ़त सहाबा, उसदुल गाबा फ़ी मारफ़त सहाबा में बिल्कुल यही हदीस इन्हीं अल्फाज में मौजूद है। और इसके इंशाल्लाह मैं इन दोनों की भी पिक्चर बनाकर आपकी खिदमत में पेश कर दूंगा। अब हम आ जाते हैं मिशकातुल मसाबीह, मिशकात शरीफ जो मशहूर किताब है अहले सुन्नत की। इसमें ये हदीस जिल्द नंबर 3 में सफ़ा नंबर 252 के ऊपर बाब मनाक़िब अहले बैतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पहली फसल, उसमें यह हदीस मौजूद है कि हज़रत साद बिन अबी वक़ास से फरमाते हैं कि जब ये आयत उतरी, कह दो कि तुम आ जाओ, हम अपने बेटों को बुला लें और तुम्हारे बेटों को। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली अलैहिस्सलाम, हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, इमाम हसन और इमाम हुसैन को बुलाया, फरमाया, ए अल्लाह, ये मेरी अहले बैत हैं। ये दूसरी किताब हदीस की मैंने आपकी खिदमत में पेश की। इसके बाद तीसरी हदीस की किताब है मुस्तदरक लिल हाकिम, मुस्तदरक अल सहीहैन है, मुस्तदरक अल हाकिम के नाम से, और ये इमाम हाकिम की लिखी हुई है। और इनका कहना है कि इन्होंने वो तमाम अहादीस जो कि सही बुखारी या सही मुस्लिम में
نہیں آ سکی تھیں، یا اگر آ بھی گئی تھیں تو انہوں نے درج کیے، لیکن ان کا پیمانہ وہی ہے، ان کا کرائٹیریا حدیث کو سلیکٹ کرنے کا وہی ہے جو بخاری اور مسلم کا تھا۔ اس میں جلد نمبر 4 میں، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 296 میں حدیث نمبر 4719 میں ہے کہ حضرت عامر بن سعد اپنے والد کا یہ بیان نقل فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی، ندعو ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم، سورہ آل عمران 61، ہم بلائیں گے اپنے بیٹے، تم بھی اب تمہارے بیٹے، اور میں اور اپنی عورتیں اور تمہاری عورتیں، اور اپنی جانیں اور تمہاری جانیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن اور حضرت حسین علیہ السلام کو بلایا اور بولے، اے اللہ، یہ میری اہل بیت ہیں۔ یہ چوتھی کتاب میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی۔ اب آ جاتے ہیں امام نسائی کی کتاب السنن الکبریٰ، جس کا جو ایک باب ہے خصائص علی علیہ السلام کی فضیلت کی باب میں، اس میں انہوں نے یہ حدیث لکھی ہے کہ آیت مباہلہ سے بھی حسنین کریمین علیہ السلام کی ذریت مصطفیٰ ہونا ثابت ہوتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی، آیت مباہلہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 61، جب یہ آیت نازل ہوئی، ہم بلا لیں اپنے بیٹوں کو اور تمہارے بیٹوں کو، اور تو نبی کریم نے حضرات علی اور فاطمہ اور حسن اور حسین علیہ السلام کو بلایا، پھر عرض کیا کہ اے اللہ، یہ میری اہل بیت ہیں۔ تو یہ حدیث جو ہے یہ سنن الکبریٰ امام نسائی کی کتاب میں بھی موجود ہے۔ اب آ جاتے ہیں سوائق محرقہ۔ سوائق محرقہ کو علامہ ابن حجر عسقلانی کی لکھی ہوئی کتاب ہے، اور ان کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ یہ کتاب انہوں نے شیعوں کی مخالفت میں لکھی تھی۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر 524 کے اوپر وہ لکھتے ہیں، یہی آیت لکھنے کے بعد، آیت مباہلہ لکھنے کے بعد لکھتے ہیں کہ تفسیر کشاف میں ہے کہ اس سے بڑھ کر چادر والوں کی فضیلت پر کیا کوئی دلیل نہیں ہے، اور وہ حضرت علی، حضرت فاطمہ اور حسنین کریمین علیہ السلام ہیں، کیونکہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں بلایا اور حسین کو گودی میں لیا اور حسن کا ہاتھ پکڑا، آپ کے پیچھے حضرت فاطمہ چلیں اور علی آپ دونوں کے پیچھے چلے۔ پس معلوم ہو گیا کہ آیت سے مراد حضرت فاطمہ کی اولاد اور ان کی ضروریت ہے، جنہیں وہ اپنے بیٹے کہتے ہیں، اور آپ کی طرف دنیا و آخرت میں صحیح اور نافع صورت میں منسوب ہوتے ہیں۔ تو اس آیت کی تفسیر میں علامہ ابن حجر عسقلانی نے بھی یہی بات لکھی ہے کہ انہوں نے ان پانچوں کو بلایا تھا۔ اب آ جاتے ہیں کوکب دری، جو کہ صالح محمد کشفی حنفی کی لکھی ہوئی کتاب ہے، اور انہوں نے اس اپنی کتاب کے صفحہ نمبر 155 کے اوپر یہ حدیث لکھی ہے۔ یہ آیت لکھنے کے بعد، آیت مباہلہ جو سورہ آل عمران کی 61ویں آیت ہے، وہ لکھنے کے بعد لکھتے ہیں کہ پس جو کوئی اس بات کے باب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس علم آ جانے کے بعد جھگڑا کرے، تو پس کہہ دو کہ آؤ ہم اپنے بیٹوں کو بلائیں اور تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ، اور ہم اپنی عورتوں کو بلائیں اور تم اپنی عورتوں کو بلاؤ، اور ہم اپنے نفسوں کو بلائیں اور تم اپنے نفسوں کو بلاؤ، اور پھر مباہلہ کریں اور جھوٹوں پر خدا کی لعنت کریں۔ لکھتے ہیں کہ سعد بن ابی وقاص سے مروی ہے کہ وہ بیان کرتا ہے کہ جب یہ آیت مذکورہ نازل ہوئی تو سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے علی مرتضیٰ، فاطمہ زہرا اور حسنین کریمین کو طلب کر کے فرمایا کہ یہ میری اہل بیت ہیں۔ اور سوائق محرقہ اور کشاف میں زمخشری میں مرقوم ہے کہ یہ اس آیت سے بڑھ کر آل ابا کے افضل ہونے پر اور کوئی قوی اور زبردست دلیل نہیں ہے، اور آل ابا سے علی مرتضیٰ، فاطمۃ الزہرا اور حسنین کریمین مراد ہیں، کیونکہ رسول اللہ نے اس آیت کے نزول کے بعد مباہلہ کے وقت ایک پہلو میں حسن کو اور دوسرے پہلو میں حسین کو، اور منہ کے سامنے علی مرتضیٰ کو اور پیٹھ کے پیچھے فاطمہ زہرا کو جگہ دی۔ پس معلوم ہوا کہ حق سبحانہ تعالیٰ نے علی مرتضیٰ کو نفس پیغمبر اور ان کی اولاد اور ذریت کو حضرت کے ابنانا اور نسانا فرمایا ہے۔ یہ روایت جو ہے یہ میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی کوکب دری سے۔ اب آ جاتے ہیں ارجح المطالب،
ارجح المطالب، جو کہ مولانا عبید اللہ امرتسری کی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ یہ اس سے اب تک جتنی بھی میں نے آپ کو روایت پڑھ کے سنائی ان سب کے راوی سعد بن ابی وقاص ہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص جو عشرہ مبشرہ کے صحابی ہیں وہ تھے، لیکن انہوں نے ارجح المطالب والوں نے کچھ اور بھی روایات لکھی ہے، کچھ اور ترک بھی لکھے انہوں نے۔ اور اسی آیت کو لکھنے کے بعد سب سے پہلے تو انہوں نے سعد بن ابی وقاص والی روایت لکھی ہے کہ سعد بن ابی وقاص سے روایت ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ اے محمد کہہ جھگڑے کرنے والوں سے کہ آؤ بلا لیں ہم اپنے بیٹوں کو اور تم اپنے بیٹوں کو، ہم اپنی عورتوں کو اور تم اپنی عورتوں کو، ہم اپنی جانوں کو اور تم اپنی جانوں کو، پھر دعا کریں اللہ سے کہ پس لعنت ڈالیں جھوٹوں پر، نازل ہوئی تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی اور فاطمہ اور حسنین علیہ السلام کو بلا کر کہا کہ اے میرے پروردگار یہ میری اہل بیت ہیں۔ دوسرا ترک جو انہوں نے لکھا ہے وہ ہے جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، روایت ہے کہ انفسنا سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور جناب علی علیہ السلام، اور ابنانا سے جناب امام حسن اور امام حسین، اور نسانا سے جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ مراد ہیں۔ ایک اور ترک بھی انہوں نے لکھا ہے اور وہ خود امیر المومنین علیہ السلام سے ہے کہ جناب امیر علیہ السلام روایت کرتے ہیں کہ مشورت کے روز اہل شورا سے آپ نے تکرار کرتے وقت فرمایا تھا، یہ وہ وقت ہے کہ جب حضرت عمر نے اپنے مرتے وقت ایک 6 رکنی کمیٹی بنائی تھی، ایک شورا بنائی تھی، اس وقت جب شورا کی میٹنگ ہوئی ہے تو اس میں علی علیہ السلام نے کہا تھا، کیا کہا تھا کہ میں تم کو خدا کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ کوئی تم میں میرے سوا ایسا شخص موجود ہے کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مجھ سے زیادہ قرابت رکھتا ہو، اور کس کی جان کو حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جان اور کس کے بیٹوں کو اپنے بیٹے قرار دیا ہے؟ سب نے کہا کہ خدا کی قسم آپ کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ یہ دو ترک جو ہیں انہوں نے بیان کیے تھے ارجح المطالب میں۔ اب ارجح المطالب میں جو ہے نا یہ اس کا پورا واقعہ بیان کر رکھا ہے انہوں نے۔ وہ روایت کرتے ہیں حضرت ابن عباس سے، یہ چوتھا ترک ہے جو بیان کر رہے ہو۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نصارہ نجران کے چند آدمی جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آ کر کہنے لگے کہ آپ ہمارے صاحب کے حق میں کیا کہتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کون ہے؟ وہ بولے کہ عیسیٰ علیہ السلام، کہ جن کی نسبت آپ یہ گمان کرتے ہیں کہ وہ خدا کا بندہ ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرا گمان بجا ہے۔ وہ کہنے لگے کہ آپ عیسیٰ علیہ السلام جیسا کوئی خدا کا بندہ دکھائیں، یا آپ کو ان کے جیسے کی خبر لگی ہے تو آپ ہمیں بتائیں۔ یہ کہہ کر وہ لوگ حضرت کے پاس سے چلے گئے۔ پس جبرائیل علیہ السلام حضرت کے پاس تشریف لا کر کہنے لگے جب وہ لوگ آئیں آپ ان سے کہہ دیں کہ خدا کے نزدیک عیسیٰ بعین ہی حضرت آدم علیہ السلام کی طرح ہیں۔ ایک روایت میں اس طرح پر ہیں کہ نجران نے لوگوں میں سے ایک شخص نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ مسیح علیہ السلام خدا کا بیٹا ہے، ان کا کوئی باپ نہیں ہے۔ اس کے ساتھ والے دوسروں نے کہا کہ بلکہ وہ خود خدا ہے۔ مردے زندہ کیا کرتے تھے اور غیب کی باتیں بیان کرتے تھے، اور اندھے کوڑی کو اچھا کرتے تھے اور مٹی سے جانور بناتے تھے، آپ ان کو خدا کا بندہ کہتے ہیں؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ خدا کا بندہ اور اس کا پاک کلمہ تھے جو مریم کی طرف القاء کیا گیا تھا۔ وہ لوگ خفا ہو کر کہنے لگے کہ ہم نہیں راضی ہوں گے جب تک کہ آپ یہ نہ کہیں کہ وہ خدا تھے۔ اگر آپ صادق ہیں تو آپ ہمیں کوئی خدا کا بندہ ایسا دکھا دے جو مردے کو زندہ کرے اور اندھے کو کوڑی کو اچھا کرے اور مٹی سے جانور بنائے اور پھر اس میں روح پھونکے اور وہ اڑ جائے۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ پس وہی نازل ہوئی کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ بتحقیق کافر ہوئے ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ مسیح ابن مریم خدا ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ پس جو شخص کے تجھ سے جھگڑے اس کے بعد کہ تیرے پاس اس کا علم آ گیا ہے، پس کہہ دے کہ آؤ بلاویں ہم اپنے بیٹوں کو اور تم اپنے بیٹوں کو، اور ہم اپنی عورتوں کو اور تم اپنی عورتوں کو، اور ہم اپنے نفسوں کو اور تم اپنے نفسوں کو، پھر دعا کرے اور اللہ کی لعنت ڈالے جھوٹوں پر۔ پھر آپ نے نصارہ کے گروہ سے ارشاد فرمایا کہ اگر تم اسلام کے قائل نہیں ہوگے تو خدا تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تم سے مباہلہ کروں۔ پھر ان لوگوں نے
دوسرے روز کا وعدہ کیا۔ جب صبح ہوئی، جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم امام علی علیہ السلام اور حسنین کریمین اور جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کو ساتھ لے کر تشریف لائے۔ اسقف نے ان سے کہا واللہ میں ایسے چہرے دیکھتا ہوں کہ اگر خدا سے یہ دعا مانگیں گے یہ پہاڑ اپنی جگہ سے ٹل جائے تو خدا تعالیٰ اس کو اپنی جگہ سے ٹلا دے گا۔ تم ان سے مباہلہ مت کرنا ورنہ زمین میں کوئی نصرانی باقی نہ رہے گا۔ پس ان کا اسقف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر عرض کرنے لگا کہ ہم مباہلہ نہیں کرتے، ہم جزیہ دینے کے لیے تیار ہیں، آپ ہمیں ہمارے دین پر قائم رہنے دیں، ہم آپ کو جزیہ ادا کریں گے۔ یہ کچھ روایات میں نے اہل سنت کی حدیث کی معتبر کتابوں سے آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں آیت مباہلہ کے حوالے سے۔ اس سے صاف ظاہر ہو جاتا ہے، ان تمام احادیث سے روایات سے صاف ظاہر ہو جاتا ہے کہ رسول اکرم خود علی علیہ السلام، سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ، امام حسن اور امام حسن مباہلے کے لیے گئے تھے۔